अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो आज इमरान खान साहब की तरफ से ना सिर्फ ये कि बाकायदा इस्माइल हानिया की जो शहादत है उसके ऊपर बाकायदा मजम्मत आ गई, बल्कि उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी एक मैसेज पोस्ट कर दिया गया है। ये मैं खबर इसलिए आपको दे रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर बड़ी बात हो रही थी कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब की तरफ से इसके ऊपर कोई बाकायदा अभी तक ट्वीट नहीं आया, और ख़ास तौर पर जो बहुत सारे मुखालिफ थे सियासी, उनकी तरफ से भी बार बार ये बात की जा रही थी। तो उसके बाद जब ये ट्वीट आया तो क्या सूरत हाल थी, उसके ऊपर मैं आपको ज़रा बताऊंगी कुछ दिलचस्प हकाइक। उसके बाद जी कुछ टॉक्स की जो बात हो रही है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। उस पर हमने देखा कि अचकजई साहब को नामजद कर रही है पीटीआई, उधर से हुकूमत भी कोशिश करे कि बातचीत कर लें, उधर से जनाब राब्ते थोड़े मुलाकातें बढ़ रही हैं। आज जमात इस्लामी के धरने में अचानक पीटीआई वाले पहुंच गए। तो ये सब चीज़ें क्या हमें मंजरनामा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। पीटीआई के एक रहनुमा का आज कत्ल हो गया है जी, उनके ऊपर भी बात करेंगे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। फिर जिक्र करेंगे कि पीटीआई के जो मुख्तलिफ कारकुन हैं वो भी रिहा हो गए हैं, और उनकी तरफ से जो है एक क्या जेस्चर नज़र आता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर थोड़ी सी बात करेंगे ओवरऑल जो हमें इस वक्त सिचुएशन नज़र आ रही है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, स्पेशली जब हम ख़ास तौर पर जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में भी मामलात को देखते हैं। तो काफ़ी कुछ है जिस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आपको बताते हैं, इमरान खान साहब की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया था जिसके ऊपर बड़ा शोर मचाया जा रहा था, और ये क्लेम किया जा रहा था कि जी खान साहब देख लें, कोई इसराइल के खिलाफ मजम्मती बयान नहीं दे रहे हैं, इस्माइल हानिया की शहादत पर उन्होंने मजम्मत नहीं की है, फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती नहीं किया है। तो इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी ख़ासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन उसके बाद इससे एक तासुर तो ये मिलता है कि चाहे रियासत पाकिस्तान की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से कंडमनेशन की भी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सबका ध्यान था, जो सबका इंतज़ार था, वो ये था कि इमरान खान इस मौके पर क्या बोलते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ उनके अपने हामी और पार्टी के लोग नहीं, बल्कि जो उनके सियासी मुखालिफ हैं वो भी इस बात के इंतज़ार में थे कि इमरान खान इसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं। तो दैट शोज़ कि इमरान खान साहब का इस वक्त जो पॉलिटिकल स्टेचर है वो क्या है। उनका सियासी कद इतना ज़्यादा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि जो बाकी सियासी रहनुमा हैं उनके सामने बिल्कुल बोने नज़र आते हैं। इमरान खान साहब एक आलमी सतह के लीडर बन चुके हैं, और यही वजह है कि अगर वो खामोश हों तो वो बात भी खबर है, और अगर वो कुछ कहते हैं तो वो बात भी खबर है। बाहर बैठे आज़ाद लोग असम्बलियों में तकरीरें करें या जो मर्ज़ी खिताब करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करें, अपने इजलासों में बात करें, किसी बात की अहमियत नहीं है। और उनकी बात को भी सिर्फ उसी वक्त अहमियत मिलती है जब उसमें इमरान खान का जिक्र होता है। नवाज शरीफ साहब वैसे तो वैसे ही माशाल्लाह खामोश ही रहते हैं, किसी हमें एक्टिविटी में उस तरह नज़र ही नहीं आते, और अगर किसी वक्त उनकी कोई खबर चल भी जाए तो वो खबर कौन सी होती है, वही खबर होती है जिसमें वो कोई खान साहब का हवाला देकर बात कर रहे होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अब इन लोगों की भी अहमियत इस बात से जुड़ी हुई है कि इमरान खान के बारे में इन्होंने क्या बात की है, और वही बात जो है वो इनकी मेन हेडलाइन बन जाती है। तो इमरान खान साहब की तरफ हर नज़र रहती है, और वो इस वक्त वो मैग्नेट हैं पाकिस्तान की सियासत का, जिससे हर चीज़ जाके टकराती है, चाहे वो मुखालफत में बात कर रहा हो कोई या हिमायत में बात कर रहा हो, लेकिन नज़र उन्हीं की तरफ रहती है। तो अडयाला जेल के एक छोटे से सेल में जो बंदा बैठा है वो इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का हामिल रहता है, और उसकी तरफ से की जाने वाली बात को पजीराई कैसे मिलती है उसकी मिसाल मैं आपको दे देती हूँ कि इमरान खान साहब से आज जब उमर अयूब साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने बाहर आकर ना सिर्फ ये कि वर्बली उसको कंडेम कर दिया वाक़े को, और उसके बाद उनका पैगाम भी पहुँचा दिया, बल्कि उसके बाद इमरान खान साहब के हुक्म पर उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी एक ट्वीट कर दिया गया, और उसमें उन्होंने कोई लगी लिपटी बात नहीं की, या सिर्फ ये नहीं कि खाली खुली इस्माइल हानिया की शहादत को कंडेम किया, बल्कि उन्होंने जो मेन कल्प्रेट हैं उनका नाम भी उसमें मेंशन किया, और उनको बताया कि आप वॉर क्राइम में मुलविस हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि आई स्ट्रांगली कंडेम द असैसिनेशन ऑफ इस्माइल हानिया इन ईरान and the bombing of Beirut by the government of the war criminal Netanyahu. Israel's war crimes and blatant violations of international laws and conventions reflect the complete breakdown of any international rule-based order that may have existed. तो इस तरह के अल्फाज में इमरान खान साहब ने
اس کو سخت ترین الفاظ میں مذمت بھی کی، اسرائیل کی بھی اور نیتن یاہو کی بھی، اور انہیں یہ ریئلائز کرایا کہ آپ لوگ وار کرائمز کا اس وقت شکار ہو رہے ہیں اور حصہ بن رہے ہیں۔ اور یہ ساری جو عمران خان صاحب کی ٹویٹ تھی، اب اس کو کتنی امپورٹنس ملی؟ پہلے تو میں نے آپ کو وہ بتایا کہ جب وہ نہیں ٹویٹ کر رہے تھے تو اس کو کتنی امپورٹنس مل رہی تھی۔ اب یہ سنیے کہ جب انہوں نے ٹویٹ کیا تو کتنی امپورٹنس ملی، کہ صرف 4 گھنٹے کے مختصر سے وقت میں عمران خان صاحب کی جو یہ پوسٹ ہے، اس کو تقریباً 5 لاکھ لوگوں نے دیکھا، اس کی ریچ جو تھی وہ 5 لاکھ لوگوں تک گئی، پھر 24,000 اس کے اوپر لائکس ملے، اور اسی طرح سے اگر ہم ری پوسٹ کی بات کریں تو تقریباً 12,000 اس کے اوپر ری پوسٹ تھے۔ تو صرف 4 گھنٹے کے قلیل وقت میں آپ اندازہ لگائیے کہ عمران خان صاحب کی کہی ہوئی ٹویٹ جو ہے، ان کی طرف سے جو حکم دیا گیا اس کے بعد وہ ٹویٹ جاری کی گئی، تو اس کے اوپر اتنا رسپانس آیا۔ اب اس کے تناظر میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں وقت کے، شہباز شریف صاحب، ان کی کوئی بات اس کے اوپر جو ان کی ٹویٹ تھی اس کے آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے اس کے اوپر پوسٹ ہوں گے یا لائکس ہوں گے۔ میرا خیال ہے میری ٹویٹس بھی ان سے زیادہ ریچ لے لیتی ہیں شہباز شریف صاحب سے، تو اس وقت ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے۔ لیکن بہرحال ہم صرف اس بات سے تو مقبولیت نہیں جانچ رہے بیٹھ کے، لیکن میں آپ کو بتا یہ رہی ہوں کہ سیاست کا مرکز و محور جو ہے وہ صرف عمران خان کی ذات ہے اس وقت پاکستان میں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ایک ٹویٹ کو لے کر کے جب ان کا ٹویٹ آ گیا تو ان کے مخالف بھی، اور سوشل میڈیا پر جو خاص طور پر لوگ عمران خان صاحب اور ان کے اوپر تنقید کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ خوشی سے بھنگڑے ڈال رہے ہیں، الٹے سیدھے ہو رہے ہیں کہ واہ واہ ہم نے اتنی پوسٹیں کی کہ جی کیوں نہیں آ رہا ٹویٹ، دیکھیں ہم کامیاب ہو گئے۔ تو ان بیچاروں کی یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، انہیں لگ رہا ہے کہ جی ان کے کہنے پہ عمران خان نے یہ ٹویٹ کر دیا ہے، تو یہ ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انہیں انجوائے کرنے دیجیے، کوئی بات نہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آپ کو خبر دیتے ہیں جی، جو مختلف سٹاف کے لوگ پی ٹی آئی کے اٹھا لیے گئے تھے، گرفتار کر لیے گئے تھے، اور عجیب و غریب قسم کے دہشت گردی کے مقدمات میں ان کو پھنسایا گیا تھا، ان کے خلاف کوئی خاطر خواہ ثبوت نہیں ملا، جس کے بعد سب کی ضمانتیں ہو گئیں اور آج ان کو باقاعدہ رہا بھی کر دیا گیا۔ اب رہا ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ یہ سٹاف کے لوگ اپنے گھر جاتے، یہ سیدھے پی ٹی آئی کے دفتر پہنچ گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے خوب نعرے بازی کی، اور بڑے ان کی اسپرٹس ہائی نظر آ رہی تھیں، اور اب باقاعدہ چارج جو ہے پی ٹی آئی کے دفتر کا وہ واپس پی ٹی آئی کے لوگوں کو مل گیا، کیونکہ اس سے پہلے یہ بھی سیل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ہو گیا، لیکن آج پی ٹی آئی کے لیے ایک افسوسناک خبر بھی تھی جی، ان کے ایک رہنما ہیں لاہور سے، ان کا ڈاکٹر شاہد، ان کو آج بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اپنے جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں گولیاں مار دی گئیں، اور اگرچہ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، لیکن گولیاں ان کو اور ان کے ڈرائیور کو لگیں، اور یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گئے۔ لیکن اس کے بارے میں یہ بتایا ضرور جا رہا ہے کہ یہ کوئی ذاتی دشمنی کا شاخسانہ نظر آ رہی ہے ساری واردات، اور اس کا کوئی جو پولیٹیکل ایک سینیریو چل رہا ہے اس سے بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا۔ ویسے بھی یہ کوئی بہت ایکٹیو رہنما اس طرح ہمیں نظر نہیں آتے، اور ان کے کنڈکٹ کے بارے میں بھی سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت ہی شائستہ، بڑے حلیم اور بڑے بااخلاق قسم کے تھے، اور یہ فاؤنڈنگ ممبرز میں سے تھے۔ یہ ایک ہاسپٹل بھی رن کر رہے تھے اقرا میڈیکل کمپلیکس کے نام سے، اور بہرحال مختلف لوگ ان کی اس طرح قتل کے اوپر آج کافی اداس نظر آئے اور کنڈیم کرتے ہوئے نظر آئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر پولیس جو ہے وہ کوئی سراغ نکالے اور ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ کیا ہو رہا ہے حکومتی ایوانوں میں، اور کس طریقے سے بات چیت کے لیے چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کی طرف سے تو یہ پیغام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، لیکن جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ جی حکومت کے لوگ بھی کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک آج اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی، اور اس سے پہلے بھی وہ ویسے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر چکے ہیں کہ اگر حکومت کے لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو محمود خان اچکزئی صاحب نمائندے ہیں ان سے بات چیت کریں۔ جو بھی پروپوزلز اور سجیشنز لے کے محمود خان اچکزئی صاحب آئیں گے وہ آگے خان صاحب کے رکھ دی جائیں گی، اور خان صاحب جو ہیں وہ پھر اس کے اوپر فائنلی آگے بات کو بڑھانے یا نہ بڑھانے کے حوالے سے ڈائریکشنز دیں گے۔ تو ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی سیریس ایفرٹ ہمیں نظر نہیں آتی، اگرچہ آج راجہ پرویز اشرف صاحب نے، جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اتحادی جماعت ہے PMLN کی، ان کی طرف سے آن دا فلور آف دا اسمبلی یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب انگیج کریں، جو اپوزیشن ہے اس کو ٹاکس کی طرف لے کے آئیں، ملک کو سنبھالیں، معاملات کو دیکھیں، بڑے نازک حالات ہیں وغیرہ وغیرہ۔
اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کچھ بات کی اسی طرح ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہ جی اس کے اوپر ہم بالکل دیکھیں گے، معاملات کو ٹاکس کی طرف لے کے آئیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس پہلے بھی دے چکے ہیں، نہ پہلے انہوں نے کوئی باضابطہ رابطہ کیا اور نہ ہی کوئی اب ان کی طرف سے ایسی ایفرٹ نظر آتی ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں کہ ایک تو ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ اپنے طور پر یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے کوئی راستہ نکالنا ہے یا ان کو کوئی سہولت دینی ہے یا ان کے معاملے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے. تو یہ ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے اور نیت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ جب یہ ٹاکس ہوئیں یا چیزیں آگے بڑھیں گی تو پھر ان کا کیا بنے گا، وہ تو پھر کہیں پولیٹیکلی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے ہوں گے. تو اس لیے بالکل حکومت اس طرف میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی سنجیدگی سے ایفرٹ کرے گی. باقی یہ ان کی آپس میں کلا بازیاں یہ چلتی رہیں گی کہ ہم آج کہیں گے ہم بات کر رہے ہیں، کل جو ہے کوئی نیا کیس بنا کے بیٹھے ہوں گے. تو یہ ان کا اسی طرح سے آنکھ مچولی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ جو مینڈیٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا، اس کے بارے میں پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے، جو بیرسٹر گور نے بھی اس دن بات کی تھی کہ وہ ہم خود کریں گے بات. چکزئی صاحب اس کے لیے نمائندے نہیں ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات چیت ہوتی ہے تو وہ خود پی ٹی آئی ہی کرے گی. اب پی ٹی آئی میں وہ کون سا بندہ ہے، اس کے اوپر بالکل انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے تو اسد قیصر صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ جی شاید وہ بات کریں گے، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹلی جو بھی بات چیت ہوگی وہ خان صاحب سے ہوگی، کیونکہ باقی جو لوگ ہیں وہ تو سارے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر کوئی واقعی ملک میں ریاست اس بات کے لیے سنجیدہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی انگیج کرنا ہے تو بڑا امپورٹنٹ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو اگر ریلیز کیا جائے. وہ ایک بہترین مذاکرات کار ہو سکتے ہیں، ان کو عمران خان صاحب ٹرسٹ بھی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی وفاداری بھی ثابت کی ہے اور پھر وہ بات چیت میں ایک باکمال انسان بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر واقع کوئی یہ چاہتا ہے کہ معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے تو اس سلسلے میں بڑا امپورٹنٹ ہے اس بات کو دیکھنا کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اگر ان کی رہائی عمل میں آتی ہے تو یہ ایک زبردست جسچر ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تو ہر طرف سے صرف لڑائی کی باز گشتی ہے تو اس میں ہمیں یہ مشکل نظر آتا ہے کہ کسی رہنما کو یہ کریں. لیکن آگے اس چیز کا اگر کوئی توڑ نکلتا نظر آتا ہے تو وہ راستہ پھر یہیں سے نکلتا نظر آتا ہے. لیکن پی ٹی آئی ایک اور جو حکمت عملی اپنا رہی ہے وہ یہ کہ آج انہوں نے باقاعدہ جماعت اسلامی کے دھرنے میں جا کے شرکت بھی کی. شعیب شاہین صاحب خود وہاں گئے، خطاب بھی کیا، ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے اور ورکرز وغیرہ بھی گئے. جماعت اسلامی کے آلریڈی وہاں پہ اچھے خاصے ورکرز موجود ہیں اور ایک کراؤڈ ہے وہاں پر. اور شعیب شاہین صاحب نے باقاعدہ جا کر، چونکہ عمران خان صاحب کی یہ ہدایت بھی تھی تو اس کے بعد انہوں نے جا کے اس میں باقاعدہ پارٹیسپیٹ بھی کیا، وہاں پہ خطاب بھی کیا. وہاں پر ان کی گرفتاری کے حوالے سے خبریں بھی آئیں تو انہوں نے پتہ یہ چلا کہ کوئی انہوں نے بائک لی اور پھر وہاں سے وہ روانہ بھی ہو گئے. تو یہ ساری سچویشن ہے. آگے پی ٹی آئی کا جو اب کوشش نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جماعت اسلامی کو انگیج کریں، جے یو آئی ایف کو انگیج کریں اور اس کے بعد جو ہے کوئی سڑکوں پر نظامت کر سکیں. اس میں ثوابی کا جو جلسہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے اگر یہ ایک اچھا جلسہ کرنے میں پی ٹی آئی کامیاب ہوتی ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابھی تک ان کی طرف سے کے پی میں بھی کوئی بہت امپریسو قسم کا بڑا جلسہ نہیں کیا گیا. اور حیرت انگیز ہے یہ بات کہ وہاں پہ تو آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہاں پہ تو آپ کے لیے کوئی ایشوز نہیں ہے اجازت کے یا کسی اور چیز کے جو کہ آپ باقی جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ بڑا حیرت انگیز ہے کہ آپ کم از کم کے پی میں ہی اپنی فل اسٹرینتھ کے ساتھ ایک بڑا جلسہ کریں جس سے یہ میسج جائے کہ کے پی کے عوام کہاں کھڑے ہیں. اور اگر ثوابی میں یہ ایک بڑا جلسہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر سرٹنلی ایک ٹیمپو بھی بنے گا اور اگر باقی جماعتیں اس میں پھر ان کے ساتھ ہوتی ہیں تو ان کو یہ لیوریج بھی ملے گا کہ پھر یہ کوئی بڑا کراؤڈ نکالیں. لیکن مجھے آنیسٹلی ابھی تک بھی جب تک میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس بات کا کوئی خاص امکان نظر نہیں آتا کہ جے یو آئی ایف یا جماعت اسلامی دونوں ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا الحاق کریں گی، کیونکہ بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جماعتیں جو ہیں کھل کر اس طرح پی ٹی آئی کی حمایت میں سامنے نہیں آ رہی. اگرچہ اگر اس کو پولیٹیکلی آپ دیکھیں تو اس کا انہیں بھی فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ویو جو ہے اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت کی، ہمدردی کی، وہ اس طرح کی ہے کہ جو عمران خان صاحب کی حمایت کر رہا ہے اس کے لیے لوگوں کی جو ہمدردی ہے یا حمایت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اگر جماعت اسلامی اس موقع پہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیتی ہے، عمران خان کی حمایت کرتی ہے، تو آٹومیٹکلی ان کے لیے بھی یہ پولیٹیکلی فائدہ مند ہے. اسی طرح جے یو آئی ایف کے لیے بھی فائدہ مند ہے. لیکن جے یو آئی ایف جو ہے وہ اس چیز کو دوبارہ ضرور دیکھتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لیے کوئی راستہ نکلتا ہے
تو پھر اس صورت میں ان کے لیے راستہ بند ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کو اپنا پولیٹیکل رائول سمجھتے ہیں۔ کے پی میں تو اگر جے یو آئی ایف نے سیاست کرنی ہے تو اس کا پھر مخالف وہاں پر کون ہے؟ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تو جے یو آئی ایف ایک درمیان میں فکس میں پھنسی ہوئی ہے اس طرح سے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ پھر پولیٹیکلی ڈیڈ ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے تو تب بھی ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے اس طرح کی ریزسٹنس نہیں اگر دکھائیں گے اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ جو کہ پی ٹی آئی دکھا رہی ہے تو پھر بھی وہ ڈیڈ ہیں پولیٹیکلی۔ تو یہ اب بہرحال معاملات کو کسی حتمی طرف جانا ہوگا۔ اب اس سے زیادہ اگر اپوزیشن واقعی لیٹ کرتی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے جو 1-2 مہینے ہیں وہ خاص طور پر اس لحاظ سے بھی بڑے کروشل ہیں کہ جو اس پورے سسٹم کے گارنٹر ہیں اور جو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے سنبھالا ہوا ہے اس پورے سسٹم کو، آگے ان کے ادھر ادھر موو ہونے کا اگر وقت آ جاتا ہے تو اس موقع پہ اگر اپوزیشن تگڑی ہوگی تو پھر وہی وہ ٹائم ہوگا جو اس حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریٹائر ہونا ہے اکتوبر میں، اور اسی طرح سے مزید بھی کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اہم پوسٹس کے اوپر۔ تو وہ جو ٹائم ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اپوزیشن کے لیے کہ وہ اس وقت کیا اپنی سیاست کرتے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ریاکشنز آتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی پی ٹی آئی فارم کرتی ہے۔ لیکن آنے والے جو دن ہیں اس میں اب ہمیں تیزی سے چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ اگلے جو 10 دن ہیں جس میں خاص طور پر توشہ خانہ کے حوالے سے جو تیسرا کیس شروع ہوا ہے اس کے اوپر فیصلہ آنا ہے، القادر ٹرسٹ کا فیصلہ آنا ہے، تو اس سے بھی آئیڈیا ہوگا کہ جو عدالت ہے اس کا موڈ کیا ہے، اور اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو خبر ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ اگست میں عمران خان صاحب کی رہائی کسی طور ممکن ہو جائے گی، تو یہ اگلے 10 دنوں میں ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اگر یہ 2 کیسز میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں یا القادر ٹرسٹ میں سزا نہیں ہوتی بالفرض، تو اس صورت میں پھر رہائی کے امکانات بڑھ جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد ابھی جو 9 مئی کے کیسز ہیں 12 مقدمات، ان میں آلریڈی ان کا فزیکل ریمانڈ کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، جس کے بعد ان کو ایون جوڈیشل ریمانڈ پر بھی بھیجنا یا ان کی ضمانت نہ ہونا، اس کے اوپر بڑا کم چانس ہے کہ ان کو وہ ضمانت نہ ملے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں اگلے چند دنوں میں ہمیں کنکلوژن کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گی۔ لیٹ سی کہ ان کی طرف کیا ہوتا ہے، یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ فوری کچھ ہونے والا ہے یا ابھی لنگر آن ہونا ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ واقعی عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی امکان آخر میں اگست کے یا سپٹمبر میں جا کر ہوتا ہے یا نہیں۔ خبر ہے کہ جو ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی ہیں جو کافی عرصے سے لاپتہ تھے، اور پہلے لاہور ہائی کورٹ پہ ان کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کی گئی، وہاں پہ کیس چلتا رہا، پھر اب اسلام آباد میں آیا۔ اسلام آباد میں جب آیا تو پھر پہلے جسٹس سمن رفت صاحبہ کیس کی سماعت کر رہی تھیں، اور اس کے بعد پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے آج بڑی سخت قسم کی سماعت کی، اور انہوں نے آرڈر دیا کہ 6 اگست تک لازمی ان کو پروڈیوس کیا جائے، اور آج کا جو آرڈر ہے عدالتی حکم نامہ ہے وہ شہباز شریف صاحب کی ٹیبل پر رکھا جائے، جا کے وزیر اعظم کو اس میں انوالو کیا جائے، اور بڑے آج انہوں نے زبردست قسم کے ریمارکس بھی دیے اس پورے کیس کی سماعت کے دوران۔ تو جب بات پھر آتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں دبنگ ججز جب دکھاتے ہیں اپنا زور تو پھر اس کا اثر بھی نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ خبر یہ آئی ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل کے جو بھائی ہیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے، وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، اور ان کو جو ہے اب یعنی جہاں پہ بھی وہ لاپتہ تھے وہاں سے ان کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے تو بڑی اچھی خبر ہے کہ ظاہر ہے ایک تکلیف اور کرب کا سلسلہ ختم ہو۔ ڈاکٹر شہباز گل تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پتہ بھی نہیں ہے ان کو کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، تو ظاہر ہے جب کوئی لاپتہ ہے تو اس کے اہل خانہ اسی کرب میں مبتلا رہتے ہیں کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہے، زندہ ہے یا نہیں ہے، خدا نخواستہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہو۔ تو یہ وہ ضرور کہتے ہیں کہ جی آپ انہیں پروڈیوس کر دیں، اگر کوئی غلطی ہے کسی کی، کوئی جرم ہے تو اس کو ڈیو پروسیس کے تحت کورٹ آف لاء میں لے کے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اس طرح سے لاپتہ کر دیں۔ تو کم از کم اس اذیت سے تو آپ نکلیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ چلنا کب تک ہے؟ بار بار ہم یہ پریکٹس دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد 2-2 3-3 مہینے لاپتہ رہیں، کچھ لوگ چند ہفتے لاپتہ رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ پریکٹس ہم نے کب تک اس طرح سے کرنی ہے؟ اس سے ہمیں حاصل کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس سے ہمیں مطلوبہ نتائج حاصل ہو رہے ہیں؟ اگر یہ ہم دیکھیں تو وہ تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ بظاہر تو ہمیں جو سٹیٹس کو ہے ویسا ہی نظر آتا ہے کہ عوام ادھر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہیں، باقی سب ایک طرف کھڑے ہیں، سوشل میڈیا پر اسی طرح پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ تو کسی بھی چیز کا کوئی ہمیں اس طرح سے حاصل حصول تو نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ چند ایک آپ نے سوشل میڈیا کے لوگ چپ کروا دیے ہیں تو چند ایک اور نئے اکاؤنٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے۔
تو یہ اب روش کب تک جاری رہنی ہے؟ یہ میرا خیال ہے اس وقت تک جاری نہیں رکے گی نہیں جب تک کہ اس معاملے کو پس پش نہیں ڈال دیا جاتا، کیونکہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ آ جاتا ہے تو معاملہ وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، درخواست نمٹا دی جاتی ہے۔ جب تک یہ پرسو نہیں کیا جائے گا کہ کون لے گیا، کیوں لے گیا، کن حالات میں رکھا اور وجہ کیا تھی، تو جب تک میرا نہیں خیال ہے کہ یہ سلسلہ رکے گا۔ ورنہ اس وقت تو وہی جیسے میں نے پہلے بھی اس دن کہا تھا کہ ملک جو ہے وہ ایک افغانستان بن گیا ہے کہ جس کو کہیں پہ بھی کسی کو بھی اٹھا لیا جائے اور پھر اس کا کوئی اتا پتہ نہ ہو۔ بہرحال وہ گھر واپس آ گئے ہیں، یہ ایک اچھی خبر ہے۔